वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक दफ़े फिर जो इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है। हुकूमत जो है बार बार इशारे इस तरह के दे रही है जिससे लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी किए जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि वक्त पे इंतखाबात हों और इसलिए उनकी हिकमत अमली जो है वो भी नज़र आ रही है। और इस सारे सूरत हाल में आज चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। एक तरफ तो अब इस तरह की इतलात आ रही हैं कि वजारत दिफा जो है उसने भी जो ज़िमनी और सूबाई इंतखाबात हैं उनके लिए माजरत कर लिया है कि वो रेंजर्स और जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो फराहम नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ वजारत ख़जाना की तरफ से भी एक ख़त सामने आ गया है जो उन्होंने ECP को लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माशी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जितने फ़ंड्स इजाफ़ी फ़ंड्स ECP को चाहिए या वो कहते हैं उनको चाहिए इलेक्शंस करवाने के लिए वो मौजूद नहीं हैं। और इसी तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट में भी अहम समात चल रही है। जो नैब के कानून में तरामीम की गई हुकूमत तब्दील होने के बाद, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे और इसी पटिशन की समात हो रही है, जिसके दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो कानून साजी हो रही है पार्लियामेंट से वो भी मुतनाज़े है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जो भी इस वक्त अवाम के मसाइल हैं उनका हल जो है वो सिर्फ अवाम के फ़ैसले से ही होगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया या हम कह सकते हैं रिमार्क पास किया कि क्यों ना इमरान खान साहब को बुला लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि अगर वो असेंबली नहीं जाना चाहते तो इलेक्शंस क्यों लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का भी एक अहम फैसला आया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40 से ज़्यादा अरकान वहाँ गए थे, उन्होंने जो उनके इस्तीफ़े मंजूर हुए थे उसके ख़िलाफ़ रिट की थी, तो उनको भी वहाँ से आर्जी रिलीफ मिल गया। मगर जब वो आज पार्लियामेंट गए ताकि वो हिस्सा ले सकें ऐवान में, तो वहाँ मालूम हुआ कि कोरम पूरा नहीं था, इसलिए पार्लियामेंट को या नेशनल असेंबली के इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। और स्पीकर का भी पैगाम सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जब ऑर्डर मिलेगा कोर्ट का तो फिर उसको देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। इस सारे मामले पे हम गुफ्तगू करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त सारी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। पार्लियामेंट भी मुकम्मल नहीं है, दूसरी तरफ इलेक्शंस का भी कुछ जो है ना चांसेस कमी नज़र आ रहे हैं। जी हमारे साहब, वेलकम टू द शो सर। सर ये बताइएगा कि आज अब चीफ जस्टिस साहब ने सर बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब खान साहब को बुला लेते हैं कोर्ट में और पूछते हैं उनसे कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट में आना ही नहीं है तो बार बार इलेक्शंस क्यों लड़ रहे हैं। आई डोंट नो जी, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस साहब, आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट डिस्कशन। सर आप बेशक ना कमेंट करें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी पे तो कमेंट करें ना सर। ये सवाल तो अब हम सभी पूछेंगे कि बार बार इलेक्शंस में आप हिस्सा लेते हैं फिर आप कहते हैं हम सीट्स छोड़ देंगे, तो सर यू नो दैट्स दी इशू। फिर आप कहते हैं कवानीन भी ना पास हों उसी पार्लियामेंट से जब आप लोग वहाँ गैर मौजूद हैं। अब तो ये सब कुछ तो नहीं हो सकता ना सर कि आप पार्लियामेंट में भी ना जाएं फिर कहें कि वहाँ जो कवानीन पास हो रहे हैं उन पे भी आपको एतराज़ है और कोर्ट्स उनको स्ट्राइक डाउन करें। अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। देखिए, हमारा पिछले अप्रैल से जब जो वाक़यात हुए जिसमें PTI को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया, हमारा एक फैसला था कि हम नेशनल असेंबली में नहीं बैठेंगे। हमने अपनी KPK की असेंबली कायम रखी और पंजाब की असेंबली में अपनी ताकत की बिना पे जो बाई इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाई। हमारा पहले दिन से एक ही ऑब्जेक्टिव है
کہ اور دن بدن وہ سچ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو اقتصادی جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اور جو پولیٹیکل حالات ہیں جو اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کرائے جائیں۔ ہم نے اپنی سیاست اور طاقت کی بنا پہ جو ہماری پروونشل اسمبلیز تھیں وہ ہم نے ڈیزالو کی تاکہ کم از کم اس پریشر میں پورے پاکستان میں الیکشن کرایا جائے۔ لیکن ویری ڈیفینیٹلی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں صوبائی الیکشنز جو بھی آپ ویوز دیں، الٹیمیٹلی میرا خیال ہے جو ہم سیاستدان باقی ساری چیزیں بھی کورٹ سے ہی فیصلے کراتے ہیں، یہ فیصلے بھی کورٹ سے کریں گے کہ الیکشن یہ صوبائی جو اسمبلی جو ڈیزالو ہیں وہ کب ہوں گی۔ لیکن یہ جو بات چیت سنی جا رہی ہے کہ جی الیکشن صوبائی ڈیلے ہو جائیں گے اور کو کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے آ جائیں گے اور نیشنل اسمبلی کا ٹینیور جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، آلریڈی بڑے پیچیدہ حالات ہیں اس ملک میں، اور ان میں یہ حالات کو اگر آپ کو اور بگاڑنا ہے تو اس طرح کے اقدامات کریے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ہمارے کورٹس کی کیا، میں امید کرتا ہوں ہمایوں صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں سر، کیونکہ آپ نے خود ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا ذکر کیا، تو سر وہ تو افواہیں اگر ہم سنیں یا تو تو وہ تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ صوبائی بھی اور سینٹر میں بھی غالباً آ جائے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ، مشکل فیصلے بہت ہیں، کسی جماعت سے ہونے نہیں، نہ آپ لوگوں سے ہو پائے جو فیصلے تھے معاشی، نہ پی ڈی ایم کی حکومت سے ہو رہی ہے، تو سر بہتر نہیں ہے کہ آپ دونوں جو ہیں دور ہو جائیں اور کوئی اور فیصلے کر لے، اس کے بعد آپ تنقید کریں اور الیکشنز میں چل پڑیں؟ میرے 2-3 اس پہ آبزرویشنز ہیں۔ جی یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں بہت سے ٹیکنوکریٹس آئے ہیں اور گئے ہیں، اور بہت سے کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آ کے جو کر کے چلے گئے ہیں، اس کے باوجود یہ اس وقت حالات ہیں۔ یا تو اس وقت کوئی ایسے ٹیکنوکریٹس ہیں جن کا پوری قوم کو علم نہیں ہے، وہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ہماری قوم کے مسئلوں کا بہت بہتر پتہ ہے اور ان کا سیاست سے بھی تعلق ہے، تو وہ آ کے وہ ذرا بتا دیں وہ کون خواتین و حضرات ہوں گے جو ہمارے سارے مسئلے حل کر لیں گے۔ دوسرا یہ کہ مشکل فیصلے جو ہیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا یہ صرف جھنڈے لہرانے آتی ہیں یا پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے آتی ہیں، ملک کے فیصلے تو مشکل ہوتے ہیں۔ سر لگتا تو یہی ہے، اور یہی مشکل فیصلے سر لگتا تو یہی ہے نا، کوئی بھی نہیں کرتا نا مشکل فیصلہ ہے، یہی تو ہمیں اب تکلیف ہے، یہ تو ہم شکایت ایز سٹیزنز بھی تو کر سکتے ہیں آپ سب سے۔ عارفہ نور صاحبہ، تیسری چیز یہ ہے کہ اس ملک میں ایک کتاب ابھی تک موجود ہے جس کو ملک کا آئین کہتے ہیں، جس میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی یہ گنجائش کہ جی اگر پولیٹیکل پارٹیز ناکام ہو جائیں تو پھر ٹیکنوکریٹس آئیں گے اور پھر بیٹھے رہیں گے اور سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ آپ کو میں ایک چیز ابھی اور بتاتا ہوں، ایک چیز کا اور موقع دیجئے۔ یہ آپ کے جو 20-25 سال کے جو ہم نے اقتصادی حالات پیدا کیے ہیں قرضے پہ قرضہ چڑھانے کے، یہ جو وقت ہے نا جی آئی ایم ایف کا پروگرام چلیں، اب کنڈیشنز آ گئیں اور یہ کنڈیشنز یہ وقت اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب جب آپ بالکل کیا مطلب سر؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس ملک میں ابھی یہ پروگرام، یہ والا 9th ریویو میں امید کرتا ہوں بلکہ دعا کرتا ہوں کہ یہ ہو جائے، ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ پروگرام 30 جون کو ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد 30 جون کے بعد ہمیں اس پورے ملک میں اب آواز اٹھائی جا رہی ہے، جو سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی تھی اپنے آرٹیکلز میں، کہ اس ملک میں اب ہمیں پاکستان کو ایک فل فلیج ریسٹرکچرنگ، لون ریسٹرکچرنگ $270 بلین کا جو ہمایوں صاحب سر معاف کریے گا میں آپ کی بات یہاں کاٹوں گی سر، بٹ نہیں سر نہیں آپ ضرور سمجھائیے گا، بٹ میرا سوال بھی آپ سن لینا سر۔ شوکت ترین صاحب جس قسم کی اکانومی چلاتے رہے ہیں جو 1 سال وہ تھے، انہوں نے تو پھر ہیٹ اپ کر دی، کوئی ریفارم نہیں کیا، تو آپ کی جماعت بھی سیریس نہیں ہے سر، یہی تو تکلیف ہے کہ اگر پی ڈی ایم نہیں کر رہی تو آپ بھی نہیں کر رہے پلان۔ عارفہ صاحبہ ماضی میں الجھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ اس وقت 30 جون کے بعد یہ آئی ایم ایف پروگرام ختم ہوگا، کوئی آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا، نیا پروگرام میں آپ نہیں جا سکیں گے، آپ کو فل فلیج ریسٹرکچرنگ کے لیے جانا ہے،
اس کے لیے آپ کو ایک فریش پاکستان میں مینڈیٹ کی ضرورت ہے. آپ اس کی بات نہ کریں کہ شوکت ترین ہوگا یا فلاں آدمی ہوگا, آپ بات کریں کہ ایک اچھا سر پھر یہ سوال پوچھوں, اچھا پھر مجھے دوسرا سوال یہاں پوچھنے دیں سر. تو پھر میرا سوال تو پھر یہ ہوگا کہ یہ تو پروگرام جون میں ختم ہو رہا ہے, اگر ہم آئینی اس کے ساتھ جائیں تو الیکشن تو ہیں وہ تو اکتوبر میں آئیں گے, تو پھر جون سے اکتوبر تک کیا ہوگا اگر IMF پروگرام بھی نہیں ہوگا؟ اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کر سکتی ہوں کہ میں کہوں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, عوامی مینڈیٹ ہوگا تو ریسٹرکچرنگ ہوگی, تو پھر 4 مہینے کیسے گزریں گے سر؟ اب آپ نے خود ہی ریزن دے دیا ہے کہ PTI کیوں کہہ رہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کراؤ. یہ وجہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جب IMF کا ہمیں بات کرنی پڑے گی جون کے بعد تو ایک فریش مینڈیٹ ہو. دیکھیں ہم الیکٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن جو بھی ہو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن لگتا ہے نا, اس لیے آپ اب ہمیں جی میں نے کہا سر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ الیکشن جیتیں گے, تبھی تو آپ لوگ الیکشن چاہتے ہیں. PDM چاہتی نہیں ہے الیکشن ہو کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائیں گے. جن کو لگتا ہے کہ وہ ہاریں گے وہ ابھی اس دوڑ میں ہیں کہ ڈیلے کس طرح کرا دیں. جتنا ڈیلے کرائیں گے اتنی آپ کی حالت خراب ہوگی, اور یہ بھی یاد رکھیں. سر تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آتی. میں وہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے, میں تو اپنی پارٹی کی بات کروں گا. نہیں تو سر یہ آپ ہنس کیوں پڑے سر, بڑا اہم سوال ہے. نہیں آپ کے خیال میں یہ اہم سوال نہیں ہے؟ جیسے اس ملک کی تیسری جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. سر ساریاں تو وڈی تو ہوا ہوئے نا, پھر کی کر رہے ہو, مطلب کہ میں کو غلط تو نہیں گل کر رہی. اچھا سر ہمارے ساتھ میرے ہے اچھا ٹھیک ہے, یو ول جسٹ لاف اینڈ ناٹ سے اینی تھنگ. ہاں دیٹس دی آنسر. بٹ سر ہمیں مطلب کہ یہ سوال تو اٹھانا پڑے گا, اس پہ بات تو کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کے بغیر تو پھر دیکھیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ ریسٹرکچرنگ کرنی ہے تو اس ریسٹرکچرنگ میں تو جہاں عوام کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, ان کو بھی سمجھانا پڑے گا, تو وہاں سارے سٹیک ہولڈرز کو یہ سمجھنا پڑے گا نا کہ ایک تکلیف ہوگی اور سب کے لیے تکلیف دہ پیریڈ ہوگا. سو ایوری سٹیک ہولڈر ہیز ٹو بی آن بورڈ. اچھا عارفہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں, یہ جو ریسٹرکچرنگ ہوگی اس میں جو ہماری اسٹرکچرل فالٹس ہیں اکانومی میں کہ بار بار ہم ایک کرائسس میں کیوں آ جاتے ہیں, وہ دور کیے جائیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دفعہ ہم کامیابی سے ریسٹرکچرنگ کر لیں, ریسٹرکچرنگ پر سے عوام کو بہت کم تکالیف ہوں گی. ہاں ایسے طبقے جو 75 سال سے انہوں نے ٹیکس کبھی نہیں ادا کیا, وہ سیکٹرز ضرور شامل کیے جائیں گے, یا جو خرچے جو ہمارے بے بہا ہو رہے ہیں وہ ضرور کیے جائیں گے. لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے, عوام یہ جو ہمارے بوم اینڈ بسٹ سائیکلز ہیں نا جی, اور جب ہم بسٹ کے بعد IMF کے پاس دوڑتے ہیں, اور بیکاز ہمارے ملک میں آپ دیکھیے 2008 کے بعد ہمارے ملک میں جو حکومت آئی ہے, معاف کریے گا ہمایوں صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے, قیصر شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اگر ان کو بھی ہم تھوڑا سا گفتگو کریں. معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ جو. ویلکم ٹو دا شو قیصر احمد شیخ صاحب, وزیر اعظم کے معاون خصوصی, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. سر ہمایوں اختر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشنز کی ضرورت ہے, اور جو اس وقت قانونی یا آئینی صورتحال ہے اس میں گنجائش بنتی نہیں ہے تاخیر کرنے کی. پر سر آپ کی اگر حکومت کا ذکر کیا جائے تو لگتا ہے کہ نہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واپس اسمبلی میں آئے. آج وہ آئے تو اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو چکا تھا, اسپیکر صاحب نے کہا پہلے تو میں کورٹ کا آرڈر دیکھوں گا تو پھر میں فیصلہ کروں گا کہ ان کو آنے دینا ہے کہ نہیں. دوسری طرف سر الیکشنز بھی آپ لوگ میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں, چکر کیا ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے الیکشن یہ تو جو آج کورٹ کا آرڈر, تو یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے. جب آپ کے پاس بھی فرض کی کورٹ کا آرڈر پہنچے نہیں تو آپ تو اس کو کیونکہ آلریڈی اسپیکر صاحب نے تو اپنا رولنگ دی ہوئی ہے, کورٹ نے اس کا اسٹے اس کو مانا نہیں, تو اب جب تک کورٹ کا آرڈر ریٹرن آرڈر نہیں آتا کوئی بھی امپلیمنٹ اس کو نہیں کر سکتا تھا. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آ جائے گا تو منڈے کو دوبارہ اسمبلی جوائنٹ سیشن ہے
تو ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ آ جائیں اگر سب اسپیکر صاحب. مطلب کہ اب آپ لوگ ان کو روکیں گے نہیں پاکستان تحریک انصاف کو اگر وہ اسمبلی میں واپس یہ تو اسپیکر صاحب کا پریروگیٹو ہے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میں نے تو روکنا نہیں ہے, میں تو نہیں روکوں گا. نہیں بٹ آپ کے خیال میں تو ان کو ویلکم کرتا ہوں, میں تو ان کو ویلکم کرتا ہوں. اگر وہ کورٹ نے ان کو واقعی دیا آرڈر وہ ریسیو ہو جائے تو ان کو تو ویلکم کرنا ہے ہم نے, کہ آئیں اور ہمارے ساتھ ڈیبیٹ میں شامل ہوں. ہم تو چاہتے ہیں ان کو ساتھ ملانا. ہمایوں اختر صاحب دیکھیے نا پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا باقی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ہم نہیں چاہتے. دیکھیے میں خود 6 الیکشن لڑ چکا ہوں, 7واں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. الیکشن والی بات نہیں, ہم تو الیکشنوں کے عادی ہیں. لیکن یہ انتشار کا آپ یہ بتائیے, اس سے پہلے بھی جتنے الیکشن ہوئے کسی الیکشن کو مانا گیا؟ یہی کہا گیا نا کہ الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے. پہلے کوئی ایک سسٹم ہم مل بیٹھ کے بنا لیں, آئین کے مطابق بالکل الیکشن ہونا. الیکشن اگر ہو رہے اور انتشار اور بڑھ جائے تو ملک کا آپ یہ تو ایک تو پہلے جو ہمارا معاشی بحران ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور IMF اب کنکلوڈ کر رہی ہے. لیکن اس وقت تک نہ ہماری LCs اسٹیبلش ہو رہی ہیں, نہ ہمارے جو گڈز آئے ہوئے ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں. کنٹینر 9,000 10,000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے. اسی سے تو آپ ڈرے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پھر آپ الیکشن ہار جائیں گے, آپ لوگوں کو اور کوئی انتشار کی فکر نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس حالات میں پاکستان افورڈ کر سکتے ہیں. میں آج سے 7-8 مہینے پہلے صاحبہ کی شہادت ہو گئی, ہم نے الیکشن کرا لیا, کیا اس سے بھی زیادہ ہم مشکل نہیں الیکشن کرا دیا. تمام میڈیا پہ یہی بات ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے 1970 میں آپ نے الیکشن کرا دیا تھا, اس کا کیا بنا؟ آپ سوچئے ملک کو بھی پہلے عالم فیئر بھی 70 کے الیکشن ہوئے تھے نا, کرا دیے تھے نا آپ نے, انتشار تھا نا, اس کے بعد ملک اپنا ٹوٹ گیا. نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ مجھے سر, بٹ 1970 کا جو الیکشن تھا اس کے رزلٹ میں مسئلہ نہیں تھا. وہ تو مسئلہ اس لیے بنا کیونکہ جنہوں نے میجورٹی جیتی تھی اس کو پاور کوئی نہیں دینا چاہ رہا تھا. وہ تو ہمارا قصور تھا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, ابھی بھی ہمارا ہی قصور ہوگا. قصور تو ہمارا ہی ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو پاور نہیں دینا چاہتے. میں کسی کی پاور کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں پہلے لایا عمل تو بنا لینا. کوئی الیکشن وہ مانتے ہیں, لیکن الیکشن اگر ہم انتشار میں ہی کرائیں گے, اس وقت بھی ہم نے جو کرایا نا, میں 70 سے کیوں کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت ہم نے آپس میں ایک پورے صوبے میں ایک حکومت ہوئی. بہرحال وہ ایک سیاسی بحران میں کے دوران ہم نے الیکشن کرایا. 70 کا الیکشن تو ہو گیا. صرف الیکشن کرانا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر جو معاشی حالت ہے بیٹھ جائیں, کوئی رائے عمل بنا لیں اور یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے. کبھی کوئی الیکشن کوئی مان نہیں رہا. ابھی کراچی کے الیکشن ہوا, الیکشن تو ہو گیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی دھاندلا ہوا ہے. اب بتائیے کوئی ہمارے یہاں کوئی ایسا ادارہ ہے؟ الیکشن کمیشن کو وہ مانتے نہیں مانتے. اور پہلے ہی وہ 2/3 اور 3/4 میجارٹی لے کے بیٹھے ہیں. اگر ان کو نہیں ملے گی تو وہ آ جائیں گے, پھر وہی دھرنے دے دیں گے. اب پہلے مان تو جائیں نا, کراتے ہیں. ہم ان کو چارٹر آف اکانومی پہ کہتے رہے, ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں آ جائیں. جی لیں آپ بریک لیں. میں یہ کہتا ہوں ہم ان کو بلا رہے ہیں, بیٹھ جائیں, کوئی نیا عمل بنا لیں. کیوں نہیں الیکشن ہوں گے؟ الیکشن تو کرانے پڑیں گے. جی ناظرین, یہی ایشو ہم ہمایوں صاحب کے پاس لے کے جائیں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ہمایوں اختر خان صاحب سے, قیصر احمد شیخ صاحب سے. ہمایوں صاحب, آپ نے گفتگو سنی قیصر صاحب کی, کہہ رہے تھے انتشار اتنا ہے, آپ لوگوں نے الیکشن کا رزلٹ ہی نہیں ایکسیپٹ کرنا. اب پہلے مسئلے حل کریں, کوئی بات چیت کریں, الیکشنز بعد میں دیکھی جائے گی. یہ obviously مجھے یقین ہے کہ قیصر شیخ صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ اسمبلی کی ٹرم بڑھا دی جائے اور ٹیکنوکریٹس 2 سال کے لیے آ جائیں. ہاں, جہاں تک ان کی اس گفتگو کا تعلق ہے کہ بات کی جائے, ہم تو ہماری پارٹی یہ جو APC اناؤنس ہوئی ہے لان, اس میں بھی ہم نے کہا ہے. لیکن آپ یقین کریں مطلب جو رویہ اس وقت ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں پہ جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کے جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے, تو ذرا ماحول تو پیدا کریں. ہم جب اسمبلی میں جب ہم نے اپنی دونوں صوبائی اسمبلیز ریزالو کی, قربانی دی, ہم اپنی طاقت سے آئے ہوئے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ واپس جائیں تاکہ اب ہم بات چیت شروع کریں نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے الیکشنز کی, کیئر ٹیکرز کی, کیا قوانین چینج کرنے ہیں. تو آپ لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں. آپ لوگوں نے ہمیں اٹھا کے راتوں رات جو ہے وہ کر کے نوٹیفائی کر کے بھیج دیا. اب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے تو اب وہ بہت ٹائم لگ رہا ہے, جو اسپیکر صاحب کے پاس وہ فیصلہ نہیں پہنچ رہا. دیکھیے یہ چیزیں آپ عوام میں
پی ڈی ایم اپنا امیج خراب کر رہی ہے, عوام میں اپنا امیج خراب کر رہی ہے, بالکل. عوام کو قیصر clearly صاحب پتہ سر چلتا بڑا ہے اہم کہ نقطہ یہ ہمایوں پارٹی صاحب نے اٹھایا ہے خوفزدہ ہے اس پر. کہ ٹیمپریچر بھی, ہاں بالکل, کہ ٹیمپریچر بھی تو سر کم کرنا ہے نا. تو جب ایک طرف گرفتاریاں ہوں گی, کبھی آپ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات کریں گے, کبھی ملک احمد صاحب آ کے کہیں گے کہ جی الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتے, کیا فرق پڑتا ہے, دیر سے ہوں گے, تو سر اس سے پھر پیغام لوگوں کو یہ جاتا ہے کہ نہ تو آپ ٹیمپریچر کم کرنا چاہ رہے ہیں نہ, اور ساتھ میں سر وہی بات کہ آپ ڈرتے ہیں الیکشن سے اکانومی کی وجہ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ خود بتا دیجیے, آپ گواہ ہیں کہ ٹیمپریچر جب ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے, حالانکہ اپوزیشن تو نہیں کہتی نا کہ آئیے بیٹھے, کرو نہ پچھلی نہ کرو نہ نہیں میں نہیں, آپ ٹیمپریچر کی بات, جب ہمیں چور ڈاکو کے علاوہ اور نام ہی نہیں دیا جائے گا, ہم کیا ٹیمپریچر, اور اب ہمیں کہا جائے گا کہ آپ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. ٹیمپریچر کیا ہو, اس سے اوپر کیا ہو سکے ٹیمپریچر, ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بالکل, آپ جہاں ہمارا قصور ہے ہمیں بالکل آگے بڑھ کے ہاتھ, کیونکہ ملک اس وقت ایٹ سٹیک ہے. اس وقت الیکشن یا وہ بات میرے خیال میں, میری ذاتی رائے ہے کہ یہ نہیں, ہماری اکانومی بالکل سٹینڈ سٹل ہے, اور جو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. دیکھیے امیر آدمی, ہم لوگ جو جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, ہمایوں صاحب کی بات کرتا ہوں, ہمیں مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہت بڑی تعداد میں جو ایس ایم ایز ہیں, درمیانے اور چھوٹے لوگ اور چھوٹا کاشتکار اور عام تنخواہ دار طبقہ, یہی تو آپ ٹھیک کرنے آئے تھے نا. نہیں ہو سکا ہم سے, نہیں وجہ سے ہم اس بحث میں پڑے دیکھے انہوں نے جو ہمیں جو انہوں نے دیا, نہیں بحث میں, لیکن یہ لمبی 1-2 منٹ میں ہو نہیں سکتی نا. جو اکانومی ہمیں ملی 4,500 ارب روپے کا فسکل ڈیفیسٹ تھا, اور 17 ارب ڈالر جو ہے وہ جو لیتی کیوں سی, نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, وہ بحث تو ہی کرو. جو میں سوال پوچھتی ہوں اس پہ آپ کہتے ہیں الگ میں بات ہوگی, پھر یہ ایشوز ہے نا سر, یہ ہے کہ آپ نے غلطی کی لے کے اب آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیسے سنبھالیں. آپ اس وقت ان سے نہیں سنبھل رہی تھی, ہمارا خیال تھا کہ ہم اس کو بہتر کر لیں. اتنا بڑا کھڈا ہے کہ کوئی اور بھی آ جائے گا نا, یہ آ جائیں یہ بھی 4 مہینے میں. اگر ہم ریئلسٹک بات نہیں سمجھیں گے, میں کہتا رہوں گا میں بہت اچھا, اور یہ کہتے رہیں گے یہ بہت اچھے, تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوئی شک نہیں کہ ہمارا خیال تھا, ہم نہیں کامیاب ہوئے, ریئلسٹک بات تو یہی ہے. لیکن اب کامیابی کہ یہ آ جائیں گے, الیکشن میں آ جائیں, ان سے کیا چلنا ہے جب یہ حالات ہیں, ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, اور ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے, ہمارا خرچے اتنے زیادہ ہیں. وہ تو الیکشن کو کی تاخیر کر کے آپ کیسے یہ مسئلے ٹھیک کر لیں گے؟ الیکشن ہم تو تاخیر نہیں, الیکشن ہونے چاہیے, ٹائم پہ ہی ہونا چاہیے, لیکن کوئی الیکشن سے پہلے بیٹھ لیں. مجھے خدشہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. آپس میں منیمم ایک ایجنڈا تو بنا لیں, کس طریقے سے الیکشن, کسی کو تو مان لیں. ایک تھے نا ہمارے یہاں, جی ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی ہمارا بزرگ ہی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ہمارا کوئی ایک کسی کو ماننے کو تیار نہیں. بالکل ٹھیک. آپ کو یاد ہے کہ وقت تھا جب کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرا, اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی, یا ہمارے پولیٹیشنز ایسے بڑے قد والے ہوتے تھے, تو وہ ان کا. بالکل ٹھیک سر, اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں خرم حسین صاحب نے جوائن کیا ہے, معاشی تجزیہ کار ہے. آج کیونکہ پروگرام جو ہے وفد کا آخری دن ہے, کسی بھی لمحے کہا جا رہا ہے کہ خبر آ جائے گی کہ مذاکرات جو ہے وہ مکمل ہو گئے, تو ہم نے سوچا ہم خرم حسین صاحب سے اپڈیٹ لے لیں. ویلکم ٹو دا شو خرم صاحب. جی خرم صاحب, آج 9 فروری ہے, آخری دن ہے IMF کے وفد کا. اسحاق ڈار صاحب نے آج سویرے بھی کہا کہ خوشخبری ملے گی عوام کو. سر کوئی اپڈیٹ ہے کہ ابھی تک یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاخیر ہو رہی ہے, یا دس از ہاؤ اٹ گوز کہ رات کو دیر تک ہی پتہ چلے گا؟ عارفہ سم ٹائمز دس از ہاؤ اٹ گوز. یہ نارمل شاید نہ ہو, لیکن ہوتا ہے اس طرح سے, دیر بھی ہو جاتی ہے. آئی تھنک ابھی تک پاسبلٹی تو ہے, میری انفارمیشن کے مطابق کافی ان کی جو ڈے ٹو ڈے میٹنگز ہیں وہ 7-8 بجے ہی ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک تھوڑا سا اور وقت دے سکتے ہیں. البتہ آئی تھنک اب اتنی زیادہ گنجائش نہیں رہی. کوئی اگر 9, 10, 10:30, 11 بجے تک کوئی اعلان نہ آئے تو پھر شاید فکر کرنا شروع کرنا چاہیے. خرم صاحب ویری کوئکلی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں سٹکنگ پوائنٹس کیا ہیں, کہ ابھی تک کن چیزوں کے اوپر ابھی بھی اختلاف موجود ہے کہ دیر ہونے کا یا آج اعلان نہ ہونے کا خطرہ ہے؟ عارفہ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ لاسٹ منٹ پہ ابھی کس موضوع کے اوپر چل رہی ہیں گفتگو, لیکن جو ابھی تک جو ایریاز تھے جہاں پہ ڈسکشن چل رہی تھی اس کا تعلق تھا پاور ٹیرفز کے ساتھ, بجلی کی قیمت, اس کا تعلق تھا ٹیکسیشن کے ساتھ کہ کس قسم کے ٹیکسز لگانے ہیں, اور کچھ حد تک میرے خیال میں اس میں پیٹرول پرائسز کے ساتھ بھی تعلق تھا.
کہ وہ بھی بڑھیں گی. ہاں اس میں بھی ابھی تو بڑھنا ہے انہوں نے. صحیح. تو بٹ ابھی کس موضوع پہ چل رہی ہیں باتیں اس کا علم کسی کے پاس نہیں. آئی تھنک جو لوگ کر رہے ہیں باتیں انہیں کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر کیا کوئی ایسا بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کوئی ایسا خطرہ یا خدشہ ہے کہ آج بھی بات مکمل نہیں ہوگی اور اگر نہ ہوئی اتفاق نہ ہوا تو دین واٹ نیکسٹ سر؟ دیکھیں پاسبل بالکل ہے کہ آج بھی اتفاق نہ ہو کیونکہ یہ اس قسم کی چیز ہے کہ جب تک ہو نہیں جاتی تو یو کی ناٹ سے کہ ہو گئی ہے. تو جب تک اس کا اعلان آئی ایم ایف کی سائٹ سے نہیں آتا اٹس ناٹ انف کہ گورنمنٹ ہمیں کہہ دے کہ بس یہ اتفاق ہو گیا ہے. جب تک ہم آئی ایم ایف کی سائٹ سے نہیں سنیں گے کہ اتفاق ہو گیا ہے تو وی کی ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ بات ہو چکی ہے. لیکن ابھی اگر نہ بھی ہو ختم تو دو تین چیزیں جو پاسبل ہیں کہ اگر دونوں سائڈس کو یہ محسوس ہو کہ بھئی ہم لوگ موومنٹ تو ہو رہی ہے گنجائش ہے تو اٹ از پاسبل کہ آئی ایم ایف جو اپنا ڈپارچر ڈیلے کر دے. وہ اناؤنس کر دے کہ بھی ہم نے 1 یا 2 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دی ہے یا وہ یہ اناؤنس کر دیں کہ ہم لوگ واپس جا کے 2-3 جو چیزیں رہ گئی ہیں اتنی بڑی نہیں ہیں ان کو ہم لوگ فون کال اور زوم کے ذریعے کانورسیشنز پہ ہی فائنلائز کر دیں گے واپس جانے کے بعد. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آل ہوپ از لاسٹ. اٹ جسٹ مینس کہ کوئی سٹکنگ پوائنٹس رہ گئے ہیں جن میں بھی مزید اور بات کرنے کی گنجائش رہ گئی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خرم صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے 2 مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ہمایوں اختر خان صاحب سے, قیصر احمد شیخ صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. ہمایوں صاحب ابھی آپ نے خرم حسین صاحب کی بات سنی. سر آئی ایم ایف کا پروگرام فائنل ہو بھی گیا تو پولیٹیکل کیپٹل تو کوئی نہیں بچتا پی ڈی ایم کا. قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, بجلی کی, گیس کی, پیٹرول کی, ٹیکسز, ان کی تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی سر. لوگوں کی بھی ہوگی بر حکومت کی بھی ہوگی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جو ہمارے پچھلے کئی سالوں سے بیسیکلی مختلف ادوار میں ایک حکومت کا دور شروع ہوتا ہے تو ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں. جب پروگرام ختم ہوتا ہے یا اس سے ہم نکل جاتے ہیں تو فری فار آل ہو جاتا ہے, کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہوتی. اور ہم نے اپنا قرضے جو ہیں آپ 2008 سے ہی لے لیں, $40 بلین سے جو بیرونی قرضہ ہے وہ $130 بلین تک ہم لے جا چکے ہیں. اس وقت پاکستان کا ٹوٹل قرضہ اندرونی بیرونی $270 بلین ہے. یہ چیز میں آپ کو ایک فگر دوں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی. اس وقت جو نیٹ فیڈرل ریونیو ہے اس کا 2022 میں اگر ہم صرف ڈیٹ اپنا سروس کریں تو 85% آف دیٹ ریونیو از گون. اوکے, اینڈ ایز وی پائل مور ڈیٹ آن ڈیٹ, یہ حالات بہت جلدی چند مہینوں میں ہمارے پاس اپنا ڈیٹ سروس کرنے کے پیسے نہیں ہوں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, پی ڈی ایم کے لیے یہ مشکل فیصلے ہیں لیکن یہ فیصلے ملک کے لیے اس وقت لازمی ہیں اور اس کے بعد ریسٹرکچرنگ میں جانے کے لیے ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے اس ملک کو, جو کہ پی ٹی آئی کی اس وقت ڈیمانڈ ہے. بالکل ٹھیک. قیصر صاحب آپ تو سر ڈار صاحب سے بھی شاید ناراض تھے, آپ نے اس کا اظہار کیا تھا. میں تو سب سے ناراض ہوں اگر کوئی فیصلہ انڈیویجولی کرے. میں کہتا ہوں جو کلیکٹیو فیصلہ, دیکھیے اسمبلی کیا ہوتی ہے, ہماری اسمبلی کا کام ہے بجٹ بنانا. اس میں سینٹ بھی ووٹ نہیں دے سکتی ہے بجٹ میں. اسمبلی میں جب پیش ہی نہیں ہوئی کوئی چیز اور خود اوپر آج بھی جو فیصلے آئی ایم ایف سے ہو رہے ہیں, میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین ہوں. اگر ڈار صاحب یا کوئی اور بھی فائنانس منسٹر, میں فائنانس منسٹر کی بات کر رہا ہوں, پچھلے 10 مہینے سے ایک بار بھی نہیں آئے فائنانس کمیٹی میں, تشریف ہی نہیں لاتے. ہم نے اوور سائٹ کرنی کیا ہے؟ آپ نے اسمبلی کو کیا پاور دے رکھی ہے؟ اگر انڈیویجولی کر رہے ہیں تو یہ سب الیکشن, اور یہ اکانومی میں تو الیکشن والوں کا کام ہی نہیں. آپ الیکشن کرا لیں گے, باہر سے بندہ ہی لائیں گے نا. وہ لوگ الیکٹڈ تو نہیں ہیں. جو آپ کا اب تک جو کچھ آپ کی اکانومی میں ہوا ہے, جو حشر ہوا ہے, وہ کیوں ہوا ہے؟ آپ کے کون لوگ تھے مجھے بتا دیجئے, کون سا الیکٹڈ آدمی آپ کی یہ فائنینشیل میٹر کو چلا رہا تھا؟ ڈار صاحب تو سینیٹر ہے نا, میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیے, کیونکہ آپ کا بجٹ قومی اسمبلی بناتی ہے, آپ کا آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی نے بجٹ بنانا ہے. کوئی ایک بندہ پچھلے 35 سال میں 6 مہینے اسد عمر اور 6 مہینے حماد اظہر, یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ, اور 34 سال وہی لوگ بار بار آ رہے ہیں. حفیظ شیخ آتے ہیں, یہ شوکت ترین آتے ہیں, اور یہ ہمارے ہاں مفتاح اسماعیل. یہ ان کا الیکشنوں سے کیا تعلق ہے؟
इलेक्शन आप इतना तो जोर फिर दे, ये सियासतदान की कमजोरी है, पार्लियामेंट की कमजोरी है, मतलब कि हम किसको कहें कि ये उनकी कमजोरी या गलती की वजह से हुआ है? ये जो जब तक हमारी पार्टियों में इलेक्शन नहीं होंगे, हमारी पार्टियों में भी इलेक्शन नहीं होते, वही चंद लोग हैं। आप देख लीजिए हमारी पार्टी में, मैं खुल के बात करता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है कि अपनी पार्टी के अंदर बात, 10-15 बंदे हैं जो 30-35 साल से वही मिनिस्टर बन, मैं क्यों आया था, मतलब मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ। मैंने कौन से प्रोसेस से नहीं गुजरा, और मेरे से ज़्यादा कौन है जो प्रोसेस से गुजर के आया है। पहले मैं बिजनेस कम्युनिटी के प्रोसेस से गुजरा हूँ। मेरी ही फैमिली वाहिद फैमिली है पाकिस्तान में, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं वोट लेके प्रेसिडेंट बना। मेरा बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, मेरा मरहूम बेटा, वो प्रेसिडेंट बना। मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, और फिर जाके ग्रास रूट लेवल से 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। 1997 में जब 9 इलेक्शनों में इमरान खान साहब खड़े हुए और 9 की 9 जगह से हारे, तो तब मैंने वो सीट में पहले भी बात कर चुका हूँ कि मेरा तो बात ये कि हम तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन आगे आगे हमसे पूछना ही नहीं है स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस क्या करे। अगर वहाँ कोई चीज़ होनी, डिबेट ही नहीं होनी, मुझे बता दीजिए कि कौन इस वक्त भी और पिछली हुकूमतों का भी कौन लोग थे जिन्होंने इकानमी संभाली है। और आप इल्ज़ाम दे देते हैं नहीं जी कि पार्टी खराब है। अगर पार्टी ने वही चंद बंदे वहां से बाहर से आए हुए, तो सर, और वो पार्टी की तो जिम्मेदारी तो बनती है ना कि वो आप लोगों की बात नहीं सुन रही। पार्टी में इलेक्शन होने चाहिए ना। पार्टियां क्या होती है, बगैर इलेक्शनों के पार्टी होती है? हमारी किस पार्टी में इलेक्शन है? सब वही है, दो चार बंदे हैं। कौन सी पार्टी में आपने इलेक्शन कराया? वैसे मुल्क का इलेक्शन करा दो, कितना जोर दे रहे हैं पीटीआई के। मुल्क का, अपनी पार्टी में कितने इलेक्शन करा चुके? तो भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो इलेक्शन फिर होता है, अच्छा ये कहते हैं हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, हम बड़े पॉपुलर हैं। आप अभी कह रही थी ना पीडीएम को बड़ा नुकसान होगा, लोग समझदार हैं। अभी इलेक्शन कराची का हुआ है, कराची से ज्यादा पढ़ा लिखा यंगस्टर्स और किधर है? 2-2.5 करोड़ का शहर है, और वहाँ पे यंग जनरेशन भी है, और सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता। डरो नहीं करा दो पंजाब में इलेक्शन। अभी कदन मना कीता है, नहीं मना कर रहा है कौन है? मैं तो कहना, लेकिन अगर लड़ाई करानी है, इलेक्शन करा दियो, ठीक है, खर्चा भी करा दियो, एक बार वखरा खर्चा करा दियो, फिर उस बाद नेशनल असम्बली से करा दियो, खर्चा करा दियो। मुल्क नूं तो पहले ही कंगाल होया, पहले दिवाली है मुल्क थोड़ा, करा दियो, इलेक्शन करा दियो, अगर रिजल्ट फिर लड़ाई करा दियो, फिर जेड़ी पार्टी हार जाएगी वो जाके चढ़ाई कर। 30 seconds sir, very quickly I have to close the show. जी सवाल पूछेंगे आप? नहीं, I'm just saying कि सर any remark you want to say, कैसर साहब की बात आपकी ना के मौका नहीं दिया। देखिए, मैंने आपको पहले आपके प्रोग्राम में बताया है कि इस चीज का हल यही है कि नए मैंडेट से जो हुकूमत बने उसको आप मौका दें इस मुल्क के मसले। अगर आप गैर आईनी हथकंडों से डिलेज करेंगे तो आई थिंक हालात को ज्यादा से ज्यादा पेचीदा बना रहे होंगे। ये ना कीजिए। अगर किसी के दिल में इस मुल्क का दर्द है तो आइन के मुताबिक चल के एक फ्रेश मैंडेट की तरफ चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।